बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कवानीन पास हो गए, 26वीं तरमीम पास हो गई, हुकूमत अपोजिशन की हिकमत अमली भी सामने आ गई। तो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जब उनसे बात की गई और बिला तफरीक की गई, इसमें नहीं कि सिर्फ हुकूमत के लोगों से, अपोजिशन के लोगों से भी जो बात की गई, कानून साजी पे किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन कानून साजी के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, पीटीआई इसके ऊपर एतराज़ कर रही है। JUIF का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की आड़ में ये कवानीन पास करवाना उनके साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये जो 6 बिल्स पास हुए हैं, 3 तो उसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के हवाले से हैं। ये हुकूमत की उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं था जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का फ़ैसला हुआ था। ये तो बाद में डिसीजन हुआ कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए जो है वो अगर 5 साल हुकूमत की मुद्दत है तो 5 साल ही सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, उनके तावन, उनकी मदद के बगैर आप कारोबार हुकूमत नहीं चला सकते। सीधी सी बात है। मुल्की मफादात, कौमी मफादात, स्ट्रेटजिक मामलात, दाखिली सलामती, अमन अमान, इंसदाद दहशत गर्दी, खारजा पॉलिसी, माली मामलात, मुआशी मामलात, इसमें फ़ौज का एक मुसलमा किरदार है, कोई माने या ना माने। तो हमने भी बात की, बिला तफरीक बात की, हुकूमत के अरकान से भी और अपोजिशन के अरकान से भी। वो आपको आखिर में सुनाएंगे। लंबी बात आज मैं नहीं करूँगा ताकि आप उनका मौक़िफ़ सुन सकें कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अमल दरामद शुरू हो चुका 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो कवानीन पास हुए उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका। उसी की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन खां 7 रुकनी जो आईनी बेंच है उसके सरबराह बन गए। अच्छी बात है। फैसला वोट से हुआ, जमहूरियत से हुआ, 7-5 से हुआ, ठीक है। जमहूरी मुल्क का तो अगर वोटिंग का मामला इत्तफाक राय से नहीं हो सका और देखें कि चीफ जस्टिस ने मुखालफत में वोट दिया है, इससे बड़ी जमहूरियत और क्या होगी कि चीफ जस्टिस भी फुल कोर्ट के हक में थे कि फुल कोर्ट आईनी मामला सुने। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती अरकान का अपना एक मौक़िफ़ था, दीगर बाहर के लोगों का अपना एक मौक़िफ़ था, वो आपने सुन लिया। दूसरी तरफ अपोजिशन वाले अब एक कोई नई एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तफरीक, तकसीम, इख्तलाफ वो मौजूद है। और उसके ऊपर अब ये एक कहानी और कि इमरान खान जो हैं वो बड़ा इंकशाफ कर दिया ख्वाजा आसिफ ने कि बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोल रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव, बैरूनी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान को न सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि उनको बैरून मुल्क भिजवाया जाए। तो ये वही है, प्लान है, गोल्ड स्मिथ प्लान। ये मुसलसल जारी है। पैसे लगाए जा रहे हैं, डॉलर लगाए जा रहे हैं, पाउंड लगाए जा रहे हैं, कभी करारदादें पास कराई जा रही हैं सिर्फ कि इमरान खान को जो है वो यहाँ से निकाला जाए और बाहर ले जाए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उनको दिफाई मामलात और अस्करी मामलात और इस्टेब्लिशमेंट के वो बगैर उसके कोई बात तो नहीं करते। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो उन्होंने ये बात की। तो एक तरफ वो कहते हैं जी वो बैरून मुल्क जाएगा नहीं, वो जेल में रहेगा, मेरा मरना जीना पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ वो पसे पर्दा जो है वो बाहर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ की बात की अब तक पीटीआई ने तरदीद नहीं की, पीटीआई ने तरदीद नहीं की। पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, लेकिन कानून साजी के लिए जो कायदो ज़वाबित हैं उसको मलूज़ खातर रखना भी बहुत ज़रूरी है। गो कि ये बिल्स जो पास हुए ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को नहीं गए, बस आए, वो भी एक इख्तियार है, वो इस्तेमाल किया हुकूमत ने कि मोशन मूव कर ली, कायदो ज़वाबित को मुअत्तल कराया गया और उसके बाद फिर वो, लेकिन हंगामा और एहतजाज जो हुआ वो तो ज़ाहिर है पीटीआई की मिली भगत से हुआ, सीधी सी बात है। और पीटीआई इसकी मुखालफत भी नहीं कर रही। सर्विसेज चीफ्स को की मुद्दत बढ़ाने की पीटीआई ने ऑफिशियली मुखालफत नहीं की। उमर यूब को छोड़े, वो आप उनका एक अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अभी आप जो गुफ्तगू सुनेंगे और जो उनका सलमान अकरम राजा की जो गुफ्तगू है
وہ اور پروفیسر تاج گل کی گفتگو، حامد رضا کی گفتگو، تو وہ آپ سنیں کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھائی نہ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے وہ ہمیں باقی جو حکومتی اراکین ہیں، اتحادی اراکین ہیں، یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی، سروسز چیفز کی مدت بڑھائی گئی، جو اسلام آباد ہائی کورٹس کے جج کی تعداد بڑھائی گئی، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترامیم کی گئی، اس کے بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں؟ جو ان سے ہماری گفتگو ہوئی وہ ان کا پھر نقطہ نظر کیا تھا، وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اچھا مسعود بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ججز کی تعداد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو سروسز چیف کی مدت ملازمت ہے، اچھا ہے کہ کسی اسپیسیفک پوسٹ کے لیے یہ کام نہیں ہوا. تمام جو ہے وہ جو ہیڈس ہیں، تمام جو سروسز چیف ہیں ان کے لیے کام ہوا ہے. آئینی طور پر ہوا ہے، قانونی طور پر ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے. اس سے پہلے سارے کام جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے رہے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی طور پر. تو میں سمجھتا ہوں اچھی روایت ہے. حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کر دیا. جہاں تک بات ہے ججز کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں اور جو بھی ہمارے یہاں حالات ہیں عدالتوں کے، وہاں پر جو ہے وہ ایک عام انسان کو ریلیف پہنچانے کے لیے ججز کی تعداد کو زیادہ ہونا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈسپوز آف ہو کیسز، یہ بہت ضروری تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بہت فرق پڑے گا عدالتی نظام پہ. کل جس طرح سے جلد بازی میں ہم نے دیکھا سارے بلز جو لائے گئے، سارے بلز لائے گئے، اسے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کیا نیکسٹ حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، آج پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اب اس کے اوپر لاہ عمل تو انشاءاللہ آج ہم اناؤنس کریں گے اور لاہ عمل بنائیں گے بھی. لیکن جس طریقے سے بل لائے گئے ہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھے ہیں. وہ ایک لیجسلیشن نہیں تھی، وہ تو ایک تماشا تھا. ایک تماشے کی ایک صورت تھی. آپ نے 15-16 منٹ کے اندر 5-6 بل لے آئے، اپنی اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کر دیا، اپنی مرضی کی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ گئے. میرا نہیں خیال کہ قوم اسے تسلیم کرے گی. سر، یہ جو بل لائے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو مزید کرش کرنے کا پلان ہے یا عمران خان کے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ان کے اوپر جس تھوڑا کے سا؟ پاس انسان کے پاس عوام کی طاقت ہونا، اسے کرش کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان ایسے کرش ہونے والا نہیں ہے. ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے کیا کہیں؟ صحیح ہے کہ بہت زبردست کام ہوا ہے. ججز کی جو ہے نا، ججز کا اضافہ بہت زبردست کام ہوا ہے. یہ ہونے سے میں سمجھتا ہوں آپ آگے بیٹھے. سر آپ کا ایک ریمارکس چاہیے. جی جی سر، آرمی چیف جو سروسز چیف کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے، 5 سال کی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت زبردست کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آرمی چیف کا ایک عہدہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ملک کو جو ہے میرے خیال ہے استحکام اور مزید پہنچائے گا. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور میں نہیں سمجھتا اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے تینوں سروسز چیف کی، اسلام آباد اور چیف جسٹس کی جو عدلیہ کی جو تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ قانون سازی کو؟ دیکھیے، قانون سازی کا جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پہ تو شدید تحفظات ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ ایک قانون لے کے آتے ہیں اور ایک جو کہ ایجنڈے پہ موجود بھی نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو موڈیلٹی ہے یہاں پہ اختیار کیا گیا قانون بنانے کا، تو اس میں پایا جاتا ہے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. آپ نے اگر قانون بنانا ہی ہے تو یہاں پہ سیر حاصل ایک گفتگو ہو، سب کی ایک تھنکنگ سامنے آئے، حکومت اپنا مدعا پیش کرے کہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردی میں آپ یہ سند دے رہے ہیں، کیوں ان کا اپنا ایک رول نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کر سکیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ ہمیں شدید تحفظ ہے. ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے. آپ نے پارلیمنٹ اگر کہتے ہیں کہ سپریم ہے، یہاں پہ تو گورنمنٹ اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کر رہی ہے. پورے پارلیمنٹ کا پھر نام نہ لیا جائے، صرف اپنے فائدے کے لیے جو ان کو نظر آتا ہے سود مند ہوتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. دیکھنے میں آیا تھا کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اس کی 3 سال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، اب تو ٹوٹل 5 سال کر دیا گیا ہے. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے 3 سال ایکسٹینشن دینے کی؟ نہیں، دیکھیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے.
آپ نے ایکسٹینشن جو ہے کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، تمام اس پہ گفتگو کریں، پارلیمنٹ کا آن بورڈ لیں. اس طرح راتوں رات اچانک آرڈر آف دا ڈے پہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی خدشات جنم لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ تینوں سروسز چیف کی جو مدت ملازمت میں 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں جی، اصل پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ملکی حالات کو دیکھیں. ایک تو آپ کے بارڈر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں، اور دوسرا ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس 3 فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ایف سی ہے، یہ اپنا آرمی ہے. اب اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ آرمی نے چونکہ سب سے زیادہ رول پلے کرنا ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف بارڈرز کو سنبھالنے کے لیے، تو ان کو ایک ٹائم ملنا چاہیے. اب پہلے انسان آتا ہے تو 1 سال تو اس کے پہلے گزر جاتا ہے پالیسی بناتے سیٹل ہونے میں، دوسرے سال میں وہ کام کرتا ہے اور تیسرے سال اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بڑھایا گیا ہے کہ تاکہ اس کو اپنی پلاننگ کا وقت بھی ملے اور امپلیمنٹیشن کا وقت بھی ملے. تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. اچھا، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد میں اضافہ ہے، اس کا کتنا مفید ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں تو جتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں اور اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اب تعداد فوری طور پر تو 34 نہیں کی جائے گی، لیکن وہ ایک لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک ہم جا سکتے ہیں. تو اس میں جتنی ضرورت کے مطابق وہ ہم بڑھاتے جائیں گے، لیکن لوگوں کو انصاف بھی تو ملے نا جی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ دادا کیس دائر کرتا ہے اور پوتا کہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ سنتا ہے. تو یہ مطلب پریکٹیکلی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں ادراک کرنا ہے. ہمارے آپ کے اوپر تو صرف چیزیں بلڈوز کر کے ہمارے سر کے اوپر مسلط کی جاتی ہے. نہ آپ کو نہ ہمیں اپوزیشن کو کسی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. کوئی بل، کوئی مسودہ، کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ہے. رات کے اندھیروں میں بار بار شب خون مارا جاتا ہے. تو یہ اب آپ کا حکومت سے سوال بنتا ہے، یہ پی ڈی ایم کو ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا؟ ہم تو ایک ہی بات بار بار سراپا احتجاج ہے کہ پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمیں تو پروسیس کے اوپر جو ہے ہمیں اعتراض ہے. آپ پروسیس کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ آپ کیوں نہیں پارلیمان میں ایجنڈا لے کر آتے؟ کیوں نہیں عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہے، کتنا کوئی نقصان ہے؟ اندھیروں میں چھپا کے چیزیں کیوں جاتی ہیں؟ تو آپ جس طریقے سے 20 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر اتنی 20 جو ہے وہ بل کرا کے اور ایکٹ جو ہے وہ پاس کرا کے کر لیے گئے. اب آپ چاہیے گا آپ حکومت سے پتہ کریں کہ ان کو کتنے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کل پریسٹر گور نے بھی کہا کہ بادشاہت کی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کون سا راستہ ہے، کون سا آپشن ہے تو جو استعمال کر کے پھر بھی آپ پارلیمنٹ اس کا حصہ رہیں گے؟ نہیں، کیوں نہ رہیں؟ مطلب میں نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے، میں اوریجنلی عوام کے ووٹ سے آئی ہوں. میں تو سر اٹھا کے اس پارلیمنٹ میں آتی ہوں. منہ چھپا کے اور استعفے تو وہ دینا جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، جنہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا. یعنی یہ مشورہ تو اس کو دینا کہ منہ چھپائیں، جائیں برقعے میں جائیں، کار کی ڈگے میں جائیں. پارلیمنٹ کے اوپر جنہوں نے حملے کرائے، جنہوں نے 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ سارے بل پاس کرائے، جو عوام کی طاقت سے نہیں آئے، عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، وہ جائیں منہ چھپا کے، وہ جائیں پارلیمنٹ سے جا کے استعفے دیں جو ہمارے سر کے اوپر اور آپ کے سر کے اوپر سوار ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی ہے. 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے. تو ہم تو سر اونچا کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں گے اور فخر سے آئیں گے، کیونکہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں. استعفے وہ دیں جو کار کی ڈگے میں آتے ہیں، استعفے وہ دیں جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، استعفے وہ دیں جو 17 سیٹوں کے ساتھ اس وقت ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں.